बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और लाहौर शहर जो है, या पंजाब जो है, या पाकिस्तान जो है, या क्रॉस द पाकिस्तान आप देख लीजिए कि किसी भी जगह से हम इस बात को बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भूखा नहीं मर सकता। और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मर सकता, तो उसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो हम दरबार देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे लाहौर में कोई कहे कि ये ख़ानदान भूख से मर गया है, चाहे वो कोविड के दिन हो, तो हम कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि दरबार जो लाहौर के अंदर है, ख़ास तौर पे दाता दाब का जो दरबार है, अली हजवेर का जो दरबार है, यहाँ पे आपको 24 घंटे जो है वो कोई ना कोई देने वाला, न्याज देने वाला, कोई खदात देने वाला, कोई सदक़ात देने वाला, हर तरह का खाना देने वाला, मीठे चावलों से लेके, नमकीन चावलों से लेके, दाल से लेके, रोटी से लेके, हर चीज़ जो है वो मैसर होती है। ऑफिशियली दरबार के अंदर भी और अनऑफिशियल जो सड़कों के अंदर है वहाँ भी। लेकिन इन दरबारों में और पाकिस्तान में एक नया रुझान जो है वो पैदा हो रहा है। नया पैदा तो नहीं पैदा हो रहा, जब से मैंने होश संभाला है, कम अज़ कम मैं तो इस रुझान को देख रहा हूँ। अब वो ज़रा सरफेस पे इसलिए आ गया कि उसकी क्वांटिटी शायद थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे, और ये मैं बात बड़े अदब से, बड़ी आजिज़ी से, बड़ी माफ़ी से कह रहा हूँ, जब से मैं दाता दरबार जा रहा हूँ, और मुझे नहीं याद मैं कब से जा रहा हूँ, जब से मुझे होश है मैं दाता दरबार जा, वहाँ की गलियों में हर तरह का गंदा काम होता है बच्चों के साथ। वहाँ पर हर तरह की गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। होटलों के अंदर रातों को वहाँ पर जो बिस्तर दिए जाते हैं उनके अंदर खटमल होते हैं, लेकिन वो हम जिन्स परस्ती के लिए होटल जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, मज़दूरों को अपॉर्चुनिटीज़। अब वहाँ पे एक जो नया मुकदमा शुरू हुआ है, नया तो नहीं है, ये भी नया नहीं है, वो ये कि वहाँ से बच्चियाँ जो हैं जो दरबार पे आती हैं वो अगवा होने लग गई, या अलोर करके उनको कोई और ले जाता है यहाँ से। ये बिल्कुल भी नया काम नहीं है। पहले आदमी औरतों का सेक्शन इवन होता था, शायद ये कम होता था या मुख्तलिफ अंदाज में होता था। अब ये सेक्शन जो है ये क्योंकि अलग हो गए हैं, अब ख़वातीन का अपना माफिया जो है वो बड़ा ही तेज़ी से ऑपरेट करता है। और इनमें ज़्यादातर बच्चियाँ किस तरह की शामिल होती हैं इसको वाक़यात करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा टाउन की दूसरी कहानी जो है ये भी बड़ी एक ज़ालिम कहानी है। एक घर ऐसा पकड़ा गया, जो कि अपने ज़ाहिर रिपोर्टर से पूछेंगे, जहाँ से बच्चे बाजियाब किए गए, जिनके साथ क्या होता था यकीन कीजिए, एक वालिद होने की हैसियत से मुझे ये कहते हुए शर्म भी आती है, नदामत भी होती है, और मेरे मुंह से ये लफ्ज़ जो है वो खाक की तरह निकले कि ये माशरा जो जुमा पढ़ने के लिए सड़कें बंद कर देता है, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के लिए फैज़ाबाद चौक पे धरने देता है, उस मुल्क, उस शहर, उस जगह पे ये हरकतें बच्चों के साथ हो रही हों। आज हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एक न्यूज़ के बाबर डोगर साहब हैं। वो अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, खैरियत से हैं आप? बहुत वार्म वेलकम। आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम उल्लामा सैदुर रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सैद भाई। जी वालेकुम। ये खबरें तो हैं ना वैसे आपको कि ये हो रहा है? बिल्कुल, बड़ी पुरानी। हमारे साथ डॉक्टर खतीजा उमर है जो कि ASP हैं टाउनशिप की, उनसे बात करेंगे। लेकिन बात सबसे पहले शुरू करते हैं शराज निसार से जो कि रिपोर्टर हैं। शराज, दोनों बातों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा तबसरा फरमाइएगा और इनके सैक व सबाक दीजिएगा। ये कहानियाँ, ये वाक़यात, ये शर्मनाक चीज़ें हैं क्या? बिल्कुल बलाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह खुद भी फरमाया, मैं 29 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और 29 साल से ये वाकयात ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन अब वाकई तेजी आ गई है। अब दाता दरबार से जो एक बच्ची 13 साल की नवाकोट से महानूर अगवा होती है, वो कैसी होती है कि उसकी एक मोहल्लादार खतून है बख्तावर, जो उनकी हमसाया में रहती थी पहले। बख्तावर वहां से घर छोड़ के पठान कॉलोनी शादरा चली जाती है, लेकिन उस बच्ची के पास उसका नंबर होता है। जब वो ये उसके घर में कोई माँ बाप का मसला बनता है तो उस आंटी को फोन करती है, आंटी बख्तावर को, कि मेरे घर में ये मसला है और मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आंटी बख्तावर उसे कहती है कि आप दाता दरबार आ जाओ, मैं वहां से आपको ले जाऊंगी। वो बच्ची 13 साल की वहां पहुंचती है, उसको बख्तावर आंटी पठान कॉलोनी लेके जाती है पहले, और वहां से उसको आगे फैसलाबाद में 5 लाख रुपए में फरोख्त कर देती है। तेरी खैर हो। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर जब एक गैंग किस तरह का पकड़ते हैं, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया कि दाता दरबार ही में कुछ सराइयां ऐसी हैं जहां से 4 बच्चे पकड़े जाते हैं, जो ये बताते हैं पुलिस को कि यहाँ से कई बच्चियां और बच्चे वो फैसलाबाद में फरोख्त हुए हैं। CIE ऑर्गेनाइज की टीम जब वहां पहुंचती है तो वहां महानूर समेत 4 बच्चियां वहां से बरामद हो जाती हैं, और वो बच्चियां आगे से बताती हैं कि जहां से 11 बच्चियां आगे साहिवाल भी जा चुकी हैं। इस पे जब हमने तहकीक की और रिपोर्टिंग की तो मैं खुद भी गया। जब मैं औकाफ के दफ्तर पहुंचा तो वहां ताहिर मसूद साहब थे जो मैनेजर औकाफ थे। उन्होंने बड़ी ही मज़ाक़ा खेज
मुझे एक डाटा दिखाया और उन्होंने कहा कि जी 2022 के बाद हमने रिकॉर्ड रखना छोड़ दिया है। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप इस तरह की जो बच्चियां यहाँ पे आती हैं, पहले तो उनको घर पहुंचाया जाता था, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर खुद कई मसले बन गए, हम पुलिस को कह देते हैं कि पुलिस करे। उसके बाद जब दाता दरबार की सिक्योरिटी के डीएसपी हैं सही, मैं उनसे मिलने गया तो वो एसी लगा के दोपहर के वक्त अपने कमरे में सो रहे थे, जो दाता दरबार कम्प्लेक्स में उनको कमरा मिला हुआ है। उनको जब जगाया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 100 से ज्यादा लड़कियां 3 महीनों में अपने घरों से भागकर दाता दरबार में पहुंची हैं, जिनमें से 40-50 लड़कियां जो उनके घरों में पहुंचा दी गई हैं, जबकि कई अभी तक यतीम खाने में और दूसरे इसी तरह के जो जगह वहां पे हैं, और 30 लड़कियां वहां से गायब हो चुकी हैं। अब जो बख्तावर पकड़ी गई उसने ये कहा कि यहाँ पे 4 औरतों का एक ऐसा गैंग है जो असदरात से चल रहा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लाहौर हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील की बहन वो अपने घर से लड़के जब यहाँ पर पहुंची है तो उसको साहिवाल पहुंचा दिया जाता है। अब लाहौर में टिप्पी के इलाके में शहरी मोहल्ले में एक 2 पठान है, जावेद पठान और इमरान, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह की बच्ची जो है कोई भी उन तक पहुंचा दे तो 1 लाख रुपए दे देते हैं उसको। उसके बाद वो नशा और चीज खिला के उस बच्ची को बेहोश करते हैं, फिर उसके साथ मुबैना ज्यादती करवाई जाती है और उसको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है कि जहां से उसकी वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। अब जो गैंग पकड़ा गया ये इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि जो साबका एक चौकी इंचार्ज था दाता दरबार का शहजादा सुल्तान, वो सब इंस्पेक्टर है। एक बच्ची के वालिदैन वहां पे पहुंचते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ पर आई है, हमें पता चला, औकाफ ने बताया, महकमा औकाफ की तरफ से पता चला है। तो वो पुलिस वाले कह देते हैं कि जी हम तो उसको उसके घर छोड़ रहे हैं, लेकिन जब तफ्तीश होती है तो वो पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल बूटा वो भी जानूशा नामी एक डेरे पर उसको छोड़ आए 2.5 लाख रुपए में। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उस बूटे को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो फिर बहाल होके एसएसपी ऑपरेशन के दफ्तर दोबारा तैनात हो गया। तो जब इस तरह की हरकतें होती हैं, पुलिस सरपरस्ती करती है। शराज, मुझे मुस्तफ़ा टाउन की भी बात बताइएगा। ये मुस्तफ़ा टाउन जो है यहाँ पे क्या सूरत हाल है? जो 5 कमसिन बच्चे जो हैं ये पकड़े गए। बराड़ साहब, ये उससे भी अफसोसनाक वाक़या कि एक डॉक्टर है जो अमेरिका में रिहाइश पजीर है, उसकी एक कोठी है 2 कनाल की जो उसने किराए पे दी हुई है। अच्छा। अब उस कोठी में 11 बच्चे थे। अच्छा। वो बच्चे अचानक नहीं पकड़े गए, वो 3 साल से वहां पे है। मुस्तफ़ा टाउन थाने को पता ही नहीं है। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, जिसके बाद वहां पे छापा मारा गया और जो 11 बच्चे बरामद हुए वहां से 5 बच्चे बरामद कर लिए गए, जबकि 6 वहां से फरार हो गए और ये भी पता नहीं फरार हुए या करवाए गए। अच्छा। थाने की सतह तक जो है मुकम्मल एसएचओ तक सरपरस्ती की जाती है। कोई भी एसपी, डीएसपी, डीआईजी ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन थाने की सतह पे मुकम्मल सरपरस्ती है। अब वो बच्चे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें डेली 500 रुपया दिया जाता है फी बच्चे को। अच्छा। और वहां पे लोगों को पता है कि यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमें बच्चे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्रोवाइड क्यों कर दिए जाएंगे? मतलब क्यों कर दिए जाएंगे प्रोवाइड? जिस तरह दाता दरबार में जो बने हुए हैं सराय, वहां पे भी बच्चों का ये कारोबार हो रहा है। जिनसी तस्कीन के लिए ये बच्चे यहाँ पे रखे हुए थे? जी बिल्कुल। ये जो 5 बच्चे बरामद हुए हैं उनसे यही किया जा रहा था, ये घिनौना कारोबार किया जा रहा है, उनकी पोर्न वीडियो बनाई जा रही है। शराज प्लीज मेरे साथ रहना, मैं डॉक्टर खतीजा उमर जो है वो तशरीफ लाई है, मैं उनसे भी बात है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत मसरूफ़ है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन डॉक्टर साहब एक छोटी सी पहले तो राय दे दीजिए इस बात पे कि जो दाता दरबार है इस पे जो कुछ होता है ये तो हमारे रिपोर्टर को नामों के साथ पता है, जो लाहौर का रहने वाला शहरी है उसको अपने बचपन से पता है कि ये हो रहा है। तो ये काम किसी की सरपरस्ती में हो रहा है, किसी के इल्म में नहीं है, या हमारी दिलचस्पी नहीं है। और फिर उसके बाद जो मुस्तफ़ा टाउन में बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं और तस्कीन कराने के लिए बच्चे पेश किए जाते हैं, ये आपने बाजियाब भी कराए वहाँ से ये सारे बच्चे, आपको बड़ी शाबाश है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान में, ये लाहौर शहर में हो रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी स्पेशल ब्रांच को, हमारी इंटेलिजेंस को इन चीज़ों का इल्म ना हो और हम इनको दुरुस्त नहीं कर सकते? सर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं और समहाउ कॉमन नोन फैक्ट है, लेकिन इसको इस बात में लेके आना कि ये सरपरस्ती में हो रही है, आई विल नॉट एग्री विद दिस, स्पेशली इन केस ऑफ ये जो मुस्तफ़ा टाउन वाला वाक़या है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जिस तरह से भी आई है
اس میں کہیں سے بھی یہ نہیں مجھے کہیں سے ملا کہ میرا کوئی SHO یا میرا کوئی جوان اس طرح سے ملا ہوا تھا یا کوئی اس کی سرپرستی کر رہا تھا. یہ ایک گھر تھا, کوٹھی تھی, اس میں جو چوکیدار تھا وہ رہتا تھا, اس کے ساتھ 1-2 بندے تھے, لوکل لوگ ہیں بالکل, اور وی کین ناٹ ڈیسائیڈ کہ کسی گھر میں اگر کوئی چوکیدار ہے تو وہ کس طرح سے لے کے جا رہا ہے. اب ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع اس طرح سے ملتا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جی بالکل, یہ بچے سے بھاگے ہوئے ہیں, نہ صرف یہ لاہور کے ہیں, یہ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں. ان میں سے ایون ایک بچہ تو پولیس کے ایک کانسٹیبل کا بچہ ہے, اور میں نے پرسنلی ایک بچے کو بلا کے 15-20 منٹ سے بڑا اچھے سے پیار سے سمجھا کے کیا کہ بچے آپ یہاں کیسے آئے ہیں. سر بڑی مطلب پینفل سچویشن ہے کہ بچہ گھر سے اس لیے بھاگتا ہے کہ اس پہ گھر والے سختی کرتے ہیں, اس کو شاید وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, وہ پڑھتا نہیں ہے تو کہتے کہ پڑھائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تم نہیں پڑھو گے تو تم ہمارے لیے اولاد ہی نہیں ہو, یا اس طرح سے پاورٹی ہے, زیادہ بچے ہیں, اگنور کیے ہوئے بچے. تو بچہ جو ہے سمجھتا ہے کہ ایون وہ جو بچہ ہمارا اپنا کانسٹیبل کا تھا, میں نے کہا بیٹا آپ اپنے گھر جانا چاہو گے, کہتے ہیں میرا بڑا بھائی گھر سے بھاگا تھا تو میرے ابو نے اسے 2 دن میں ڈھونڈ لیا تھا, مجھے کافی دن ہو گئے مجھے نہیں ڈھونڈا, اس کا مطلب ہے میں اپنے ابو کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوں. حالانکہ باپ بیچارہ پتہ نہیں کب سے اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا. وہ بچہ ایکسپلائٹ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو ہز ہوم. تو یہ بچے سر یہ آتے ہیں نہر پہ. ڈاکٹر صاحب یہ کون لوگ تھے جو ان لوگوں کو سیکشولی ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور ان کو آگے سے وہ جیسے پروسٹیٹیوشن ہے, چائلڈ پروسٹیٹیوشن کر رہے تھے؟ سر بہت زیادہ مجھے ایویڈنس اس چیز کی نہیں ملی کہ پروسٹیٹیوشن کی طرف گئے ہوئے تھے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکلی سک ہوتے ہیں, جن کا مینٹل, کیونکہ میں ایز ڈاکٹر بھی میں جانتی ہوں ان چیزوں کو کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی سک ہوتا ہے, کرمنل ہوتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں, یہ مطلب یہ بہت غریب لوگ ہیں. یہ جو لڑکا ہے چوکیدار ہے, یہ مطلب ڈرگز کرتا ہے جہاں سے مانگ تانگ کے, اور بالکل اس کا کوئی سوشلی وہ کوئی بہت بہتر سچویشن میں نہیں ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا ہم نے پکڑا ہے وہ بھی بالکل کوئی اس کا ایکسٹرا آرڈنری بیک گراؤنڈ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان بچوں کو جو گھر سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیسے کرنا ہے. یہ ایکسپلائٹ کس چیز کے لیے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ سر یہ ایکسپلائٹ اسی چیز کے لیے کرتے ہیں نا, ایک بچہ جب گھر سے بھاگا ہوا ہے تو اس کو تو خوراک بھی چاہیے, اس کو رہنے کی جگہ بھی چاہیے. وہ جب ہائی لائٹ ہوگا تو پولیس شاید اس کو واپس اس کے پیرنٹس کے پاس بھیجے گی, وہ اپنے پیرنٹس کے پاس شاید جانا نہیں چاہتے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہمارے پاس جو کیس آیا, پہلا کیس اس طرح سے آیا کہ ایک بچہ یہ پکڑے اس لیے گئے کہ یہ نارملی بھاگے ہوئے بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ 10-11 بچے جو ہیں, ان کی پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ پکڑے کیسے گئے, پھر 2 کنال کی کوٹھی کا کوئی کرایہ بھی ہوگا, یہ چوکیدار اکیلا تو نہیں اس کا ذمہ دار ہو سکتا, یہ کرایہ نامہ کس کے نام تھا, کس کی اونرشپ تھی, کون دے رہا تھا یہ سارے پیسے, اور وہ کیوں دے رہا تھا, اور اس پہ کیا ریسرچ ہوئی؟ سر میں عرض کرتی ہوں کہ یہ کوٹھی 2 کنال کی ہے لیکن یہ بند ہے. اچھا. اس میں ایک چوکیدار رہتا ہے, چوکیدار جو ہے نا اوپر ایک کمرے میں رہتا ہے, اور وہی کمرہ استعمال ہو رہا ہے, باقی کوٹھی بند ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوٹھی کا آنر اس کو سرپرستی کر رہا ہے. سیکنڈلی جو ہمارے پاس کیس رپورٹ ہوتا ہے وہ اس بچے سے ہوتا ہے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اب یہ بچہ جو ہے نہر پہ آتا ہے نہانے کے لیے. اچھا. نہر پہ آتا ہے, ان 2 لڑکوں میں سے ایک بچہ آتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ماموں کا دوست ہوں, آؤ میں تمہیں جو ہے نا لے کے جاتا ہوں, ہم انجوائے کریں گے. اس بچے کو وہ اسکوٹی میں لے کے چلا جاتا ہے, وہاں جا کے وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. پیرنٹس ہیں وہ ہمارے پاس تھانے میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ گم ہو گیا. اب جب بچہ دیکھیں ایک بچہ گما, اس کی رپورٹ ہوئی, اب ہم اس کو ڈھونڈنے پہ لگے ہیں کہ یہ کیا ہے. مین وائل ہمارے پاس یہ رپورٹ آتی ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں, یہاں پہ شاید کچھ بچوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ہمیں وہ جو انفارمیشن ملتی ہے اس کی بیس پہ ہم امیڈیٹلی ریڈ کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی انفارمیشن تھی کہ اگر آپ رات کو 10-11 بجے کے بعد ریڈ کریں گے تو آپ کو شاید زیادہ بچے مل سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ تھا کہ اگر ہم ویٹ کریں تو ہم جو بچے آلریڈی ہم پکڑ سکتے ہیں ہم شاید وہ بھی بازیاب نہ کروا سکتے. تو ہم نے امیڈیٹلی ریڈ کی ہے, اس میں یہ 2 بندے ہمیں ملزم بھی مل گئے ہیں, 5 بچے جو ہیں مل گئے ہیں, اس کے بعد باقی بچوں کی انفارمیشن بھی ملی ہے. اس بچے کے سے ہم نے اس بچے کو جس کی کیونکہ پہلے رپورٹ ہوئی تھی اسے بلا کے ساری سچویشن پوچھی ہے تو اس نے سارا ہمیں بتایا. اس کے بعد جو 4-5 بچے ملے ہیں ہمیں,
ایک ایک بچے سے ہم نے پوچھا اور سارے وہ بچے ہیں جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں, شاید ان کے پیرنٹس ان کو اتنا زیادہ فالو نہیں کر پا رہے, ان کی کوئی رپورٹ نہیں ہے پولیس میں, ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ بچہ گھر سے بھاگا ہوا ہے. یہی گھر کے پاس ایک لنگر ہے, کھانا وہ ان کو لنگر سے دیتے ہیں, کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کر رہے, کوئی ان کے پاس انتہائی مطلب لوگ طبقے سے تعلق رکھنے والے سائیکولوجیکلی بچوں کو ان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے اس طرح سے ابیوز کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی رائے دے دیجیے گا بینگ ان پولیس کہ آپ کو لگتا ہے کہ داتا دربار پہ جو لڑکیاں یہاں سے اغوا ہو رہی ہیں یا آگے سپلائی ہو رہی ہیں یا آگے بک رہی ہیں, ان کا پولیس کو پتہ ہے, اس کے لیے کوئی پلان ہے؟ سر اسپیسیفائڈ طریقے سے یہ کہیں کہ یہ بندہ پکڑ ہے اور یہ بچیاں اغوا ہو رہی ہیں تو اس طرح سے پولیس کو ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں ایک سسٹم ہوتا ہے, 1-5 کا سسٹم ہے اور سارے سسٹم ہے, اس کی بیس پہ ایک کرائم جب بار بار ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو ہمارا سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ ایک ہاٹ اسپاٹ جنریٹ کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اس ایریا میں یہ ہاٹ اسپاٹ ہے, اس میں اس طرح کا کرائم اس ٹائم میں اس طرح سے ہو رہا ہے. اس کو ہم پھر اس طریقے سے فالو کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انفارمیشن ڈیفینیٹلی جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے آج کل تو ڈیٹا ہی سب سے بڑا وہ چیز ہے, تو اب ہمارے پاس سسٹم ایسا آ چکا ہے, ڈیٹا مل چکا ہوا ہے, اس ڈیٹا کی بیس پہ ڈیفینیٹلی ہم کام کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بینگ اے وائف, بینگ اے مدر, بینگ اے پولیس آفیسر, آپ ان بچوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا ان بچیوں کے لیے جو گھر سے بھاگنا چاہ رہی ہیں یا چاہتی ہیں یا بھاگ چکی ہیں, ان کے لیے یا ان کے والدین کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ سر میں آپ نے ایک کوشچن کر دیا تو اس میں دو سر, ایک پاورٹی ہے, ایک ہماری الٹریسی ہے اور تیسرا ہمارا لیک آف نوئنگ دا پیرنٹنگ سکلز ہے. بہتر, بالکل. تو یہ تین چیزیں ہیں جو بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ, اگر بچہ گھر سے زیادہ سیف جگہ کسی اور جگہ کو سمجھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جائے گا تو وہ ایکسپلائٹ ہوگا. یہ بچے بھی ایسے تھے جو ایکسپلائٹ ہونے کے باوجود گھر واپس نہیں جانا چاہ رہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عمر بہت شکریہ. ڈاکٹر ختیجہ عمر, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. آپ ایک چھوٹی خاتون ہیں, اے ایس پی ہیں, لیکن اگر آپ کی اتنی وزڈم ہے تو آئی ریئلی ایم اشیمڈ کہ ہمارے پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ عقل اور شعور کیوں نہیں ہے. ہمارے اداروں کے پاس جو باقی ادارے ہیں, مثال کے طور پہ داتا دربار پہ 20 ادارے ہیں جو کہ وہاں سے جو ہے وہ چندے کھا رہے ہیں. یہ سارا نظام کب ٹھیک ہوگا؟ اور ایک ملک جو کہ اللہ کے نام پہ بنا گیا ہو, جہاں رسول سے محبت ہو, وہاں پہ یہ گندگی جو ہے یہ کیا ختم ہو سکتی ہے یا نیتاً ہمارے اندر کوئی منافق چھپا ہوا ہے جو اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا؟ واپس آئیے. داتا دربار میں یہ ممتاز نامی جو عورت ہے نا, جس کی اب جو میں بتا رہا ہوں, جس نے ان لڑکیوں کو بیچا ہے, وہی داتا دربار میں بھی اس کام کرتی تھی. کام وہ اس طرح کرتی ہے کہ داتا دربار میں چلی جاتی ہے, وہاں پہ گھر سے بھاگی ہوئی, ناراض ہوئی لڑکیاں, گمی ہوئی لڑکیاں, یا بعض اوقات جو ہمارے ہاں زیادہ آج کل ٹرینڈ ہے کہ فیس بک پہ لڑکیاں یا سوشل میڈیا کے کسی بھی رابطے میں آ کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرتی ہیں. لڑکے ان کو بلوا لیتے ہیں, جب وہ لڑکے کے پاس آ جاتی ہیں, 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن لڑکا اس کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے, رکھتا ہے. اس کے بعد اس کی بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ کہیں گھر لے لے اور اس کو رکھ لے, پھر وہ شادی بھی نہیں کر رہا ہوتا اس سے. تو پھر اس طرح کی صورتحال میں وہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کو کوئی داتا دربار چھوڑ جاتا ہے, کوئی مینار پاکستان چھوڑ دیتا ہے اور خود غائب ہو جاتا ہے, یعنی ان کو دھوکہ دیتا ہے, شادی کا جھانسا دے کے بلواتا ہے اور بعد میں وہ غائب ہو جاتا ہے. اور اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر, وہ ہے بروکن فیملی کا. میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, دونوں کی اپنی اپنی ضد ہوتی ہے, عورت ماننے کو تیار نہیں ہوتی, مرد اس کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. ایسی جگہوں پہ آگے بچوں کا نقصان ہوتا ہے. یہ ماں باپ کے سوچنے کی بات ہے. ماں اور باپ دونوں موجود ہوں گے, دونوں محنت کریں گے, بچوں پہ محنت کریں گے, روزگار پہ محنت کریں گے, پھر بمشکل وہ اپنے بچوں کو پراپر رکھ سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جتنی عقل اور فہم کی بات جو ہے وہ ایک سادہ سے ڈی ایس پی نے کیا, اگر یہ قوم کے حاکموں کو یا حاکم اداروں کے حاکموں کو یہ علم اتنا ہو اور اتنی سادگی اور
اتنی پاکیزگی ہو تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف توجہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے یہ, ایک بہت بڑے ہمارے مفتی صاحب کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, چلیں ایک ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے فون کیا کہ جناب کوئی آپ کے تھانے کے اندر نا صدر میں یہ فلاں ہمارا جو ایک دوست ہے نا یہ پکڑا گیا ہے اور اس کو چھڑوائیے. تو جب میں اس کو ملنے گیا تو اس کی آدھی داڑھی کاٹی ہوئی تھی انہوں نے, تو پتہ چلا کہ وہ بھی مفتی صاحب کے ادارے کے مفتی اعظم ہی تھے. تو وہ جھوٹی رسیدیں لے کر تو لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے, لوگوں نے پکڑ لیا تو اس کی آدھی داڑھی جو ہے لوگوں نے کاٹ دی. اب اس پہ سارے جو اس وقت کے مسجدوں کے امام تھے نا وہ اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سنت رسول کاٹی ہے تو ان کو اس آدمی کو سزا دے جس نے کاٹی ہے. وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سنت رسول رکھ کے جو ہے یہ جعلی کام کر رہا ہے. اب یہ جو اس ملک کے اندر ایک رواج پیدا ہوا ہے چائلڈ پورنوگرافی کا, ایک دوسرا درباروں پہ لے جا کے, میں لفظ ڈیٹ استعمال کر لوں مجھے معاف کر دیجیے گا, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں میں کہہ رہا, ڈیٹنگ سینٹر ہم نے بنا دیا ہے. یہ کریکٹر آپ ایوالو ہوتا دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا پرانا ہے؟ سر ایک تو یہ بڑا پرانا ہے, یہ ایوالو نہیں ہوا, یہ ایوالو ہو چکا ہوا ہے. میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں, بچپن سے داتا دربار کے حوالے سے یہی کہانیاں ایسوسیٹیڈ ہیں کہ جی بچے آئے, بچے اغوا ہو گئے, کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے, اس میں نشہ ملا دیا, کسی لڑکی کو نشہ والی مٹھائی کھلائی, اس کے بعد اس کو بلا کے وہاں سے لے گئے. یہ سٹوریز جو ہیں یہ 30-40 سال سے یہاں پر ایسے چل رہی ہیں. اصل میں داتا دربار ایک روحانی مرکز ہے. روحانی مرکز میں نے یہ جو ڈیٹنگ سینٹر کا لفظ استعمال کیا یہ بڑی معذرت کے ساتھ کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ ملاقاتوں کے ٹائم کرتے ہیں, یہ معذرت کے ساتھ ہے. بڑا دکھی, پریشان, غم کے مارے لوگ یہاں پر قلبی تسکین کے لیے آتے ہیں. بے شک یہاں پر آ کر وہ یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے شاید کوئی ہماری سنی دعا بھی قبول ہوئے. اب وہاں پر جو ایک روحانی مرکز ہے وہاں پر جو دکھی لوگ آ رہے ہیں, وہاں پر آگے آپ دیکھیں کس طرح سے مختلف گینگز آپریٹ کر رہے ہیں. وہاں پر جو بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھی اغوا ہو رہی ہیں. وہاں پر ابھی یہ ڈی ایس پی صاحب جو ہیں انہوں نے صرف ایک چیز پہ فوکس کیا, بروکن فیملیز, میاں بیوی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے, لیکن کرائم وہاں پہ نہیں ہو رہا. بچی وہاں سے بھاگ گئی, سوشل میڈیا فیس بک کا, اس نے سوشل میڈیا فیس بک کا پلیٹ فارم بھی یوز کیا, کسی لڑکے نے اس کو کے ساتھ پھنس گئی, لاہور آ گئی, اس نے اس کو ایکسپلوئٹ کیا. اس کے بعد اسے کہا کہ چلو داتا دربار چلتے ہیں, سلامی دیں گے, اس کے بعد شادی کر لیں گے. داتا دربار پہنچے تو اسے کہا کہ تم عورتوں کی طرف جاؤ, میں مردوں کی طرف کرتا ہوں, پھر واپس ادھر ہی آئیں گے, اور چھوڑ کے چلا گیا, اور وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا. یہ ایک فیز یہاں پہ ختم ہوا. جو اصل سٹوری اس کے بعد شروع ہو رہی کہ داتا دربار کے اندر جہاں پہ ڈی ایس پی صاحب کو ایک آفس بھی ملا ہوا ہے اور وہاں پر ایک پولیس چوکی بھی ہے, وہاں پر اوقاف کا دفتر بھی ہے, وہاں پر 16 ایجنسیز کام کر رہی ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں, وہاں پر ایک خاتون آتی ہے لڑکی کے پاس, ہو ہائے تینوں کی ہویا ہے, کی رو رہی ہیں, تینوں کی مسئلہ کی ہویا ہے. اس کو بہلایا پھسلایا, وہاں پہ کھانا کھلایا. 13-14 سال کی بچی ہے, نہیں بیٹی ہے, تھے بہت خطرناک ہے, جگہ تھے نہیں تو رہنا. اس کو ساتھ لے گئی اپنے گھر, وہاں پہ آگے بھیج دیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم واقعہ کر رہے ہیں 100 سے زیادہ بچیاں داتا دربار سے وہاں سے یہ جو سارے وہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ اے سی لگا کے سو جاتے ہیں؟ سر یہی تو سوال, اصل سوال جو ڈی ایس پی صاحب سے تھا, انہوں نے تو معاشرے پہ کیا کہ جی میاں بیوی, بروکن میرجز, سوشل انجسٹس, لیکن یہاں پہ ان کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ڈی ایس پی صاحب آپ کا محکمہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے. وہاں پر اسپیشلی ڈی ایس پی صاحب کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے کرائم پہ نظر رکھی جائے. وہاں پر اوقاف کا ڈپارٹمنٹ, جو انہوں نے ڈیٹا تو دے دیا, اوقاف کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے ایک روحانی مرکز ہے, لوگوں کی بڑی گہری عقیدت ہے یہاں پر, اور یہاں پر جس طرح کے گھرونے کاروبار ہو رہے ہیں. ابھی شراز نے آپ کو بتایا کہ ایک سب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل, دونوں نے وہاں پر ایک لڑکی جو تھی وہ اس کو ریکور کیا, اور اس کے بعد اس کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے اور اس کو رستے میں جا کے بیچ کے چلے آگے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ پوسٹ ہو گئے بجائے اس کے ان کو سزا ملتی. اب یہ جو مصطفیٰ ٹاؤن والا انسیڈنٹ ہے,
ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا, بچے گھر سے آ گئے, والدین سے ناراض تھے, ساری دنیا میں ہوتا ہے سر, یہ کئی ایسی انوکھی سٹوری نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں بچے گھروں سے بھاگتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں اس طرح سے ان کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جسٹس سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کتنا ایویڈنس کلیکٹ کیا گیا, یہاں پہ انویسٹیگیشن کیا کی جا رہی ہے, یہاں پہ پروسیکیوشن کیسے کی جائے گی, کس طرح سے انشور کیا جائے گا. یہ کہہ دینا کہ وہ مینٹلی سک ہے کافی نہیں ہے, اس کو سزا دلوانی, اس کی ٹریٹمنٹ کروانی, اس کو معاشرے میں دوبارہ رہنے کے قابل بنانا, اگر نہیں تو اس کو سزا دلوانا, یہ اصل کام ہے جو نہیں ہو رہا. ایک سیکنڈ, شہراز ہمارے ساتھ ہیں. شہراز یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس والے دونوں جنہوں نے یہ گھنور کیا, یہ واپس ری انسٹیٹ ہو گئے اور یہ آن جاب ہیں اب, ان کا کیا, اگر ان کا یہ ری انسٹیٹ ہو سکتے ہیں تو جو کرمنلز ہیں, جن لوگوں نے ان بچوں کو اپنے پاس کوٹھیوں میں رکھا ہوا تھا, یا جو عورتیں پکڑی گئی ہیں آگے سپلائی کرتے ہوئے دربار سے لڑکیوں کو, ان کو تو سزا ہونے کا پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے. جی بلال قطب صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک فرما. دیکھیں جو انٹرنیشنل کرمنالوجی ہے اس میں ایویڈنس اکٹھے کیے جاتے ہیں کسی کو سزا دلوانے کے لیے, اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی کرائم کو کنٹرول کرنے کا وہ یہی ہے کہ تفتیش کے ذریعے ملزمان کو سزا دلوائی جائے. اب جو ڈی ایس پی آرگنائز کرائم یا ڈی اے جی انویسٹیگیشن جو ہے انہوں نے جو گینگ ایک پکڑا ہے, ابھی داتا دربار سے ایک ہفتہ پہلے 10 بچے وہاں سے برآمد ہوئے ہیں اور وہ سیل کیے گئے ہیں. یہ پچھلے 6 سال 10 سال سے ایسے سیل ہو جاتے ہیں, ایک ہفتے بعد دوبارہ کھل جاتے ہیں. جب تک ان ملزمان کو سزا نہیں دلوائی جائے گی, اگر اس طرح کے جو ملزم ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ ہم 5-6 سال جیل میں رہیں گے تو پھر وہ شاید باز آ جائیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے بکلے ہیں جو ڈن بیس میں ان کی ضمانت کروا دیتے ہیں کہ 10 دنوں میں آپ کو باہر لے آئیں گے. یہ پٹھان کالونی کی خاتون کون ہے؟ جی یہ بالکل پٹھان کالونی شادرہ میں ہے, جہاں پر یہ ڈی ایس پی جو میاں توقیر انجم انہوں نے ریڈ کیا تو وہاں علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں اس کے پاس 10 سے 12 قسم کی لڑکیاں ہر روز بدل جاتی ہیں. اب وہ پورے پاکستان میں کاروبار کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا بلال صاحب 100 بچوں کا کیس قصور میں آیا تھا جن کی پون ویڈیو بنائی گئی تھی. جی بالکل. تو اس کے بعد اس میں 2 MNA انوالو تھے, پولیس چپ ہو گئی, تفتیش جو ہے وہ سرخ فیتے کی نظر ہو گئی. تو میں نے تو آپ کو ہی دیکھا کہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جرنلزم آپ کر رہے ہیں, آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں آپ کسی نتیجے کو حاصل کرتے ہیں, تو یہ جب تک سولوشن بیس نہیں ہوگا تب تک نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے. اسد بھائی آپ اس پہ پہلے تو اپنا ساری بات کریں. دیکھیں بلال بھائی, بات یہ ہے کہ ساری بات سنی ہے, ابھی ڈی ایس پی صاحب بات کر رہے تھے, ان کا لب الباب خلاصہ یہی تھا کہ شاید اس میں کوئی تربیت کی کمی ہے, یہ جو والدین آپس میں لڑتے ہیں. اب یہ جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یہ بات لے جاتے ہیں والدین پیرنٹس کے اوپر, اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بات لے کے آئیں گے اپنے بچوں کے اوپر, بچے کسی اور پہ ڈال دیں گے. جب ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ یہ بات ایک دوسرے کے اوپر, ہر کوئی ذمہ دار ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم سب کے سب نگہبان ہو اور تمہاری سرپرستی کے اندر جو بھی ہوگا تم سے, تمہاری نگہبانی کے اندر تم سے پوچھا جائے گا, سوال ہوں گے, جواب دینے ہوں گے, والدین سے بھی پوچھا جائے گا, اداروں سے بھی پوچھا جائے گا. کتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے, یقیناً یہ ایک ایشو ضرور ہوتا ہے کہ والدین آپس میں لڑتے ہیں اور بچے جو ہیں, اس میں چمبے کی کیا بات ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا, طلاقیں ہوتی ہیں. جی ہوتی ہیں. ہاں تو بات یہ ہے کہ ایک وہ اس لیے کو اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان کی طرف سے ہوا. اب دیکھیں ایک واقعہ کو یا ایک مثال یعنی کہ اگر طلاق نہیں ہوگی تو پولیس کامیاب. ہاں یعنی دیکھیں نا, ہاں یہ یعنی اگر والدین آپس میں جھگڑیں گے نہیں, لڑیں گے نہیں تو یہ کیس نہیں ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کی دیواروں کے اوپر لال دیواروں پہ سفید رنگ کا لکھا گیا تھا مار نہیں پیار, تو آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ اپریشیٹ کیا تھا؟ دیکھیں میں بلال بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ سب سے پہلے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے. اب 12 دیکھیں جو بچے یہاں پہ آئے ہیں, بچے آئے ہیں یا بچیاں آئی ہیں, آپ جب فیس بک پہ ان کو بتائیں گے اور اسکول میں تعلیم میں بتائیں گے کہ آپ کو ڈانٹنا جو ہے یہ جبر ہے اور یہ ابیوز ہوتی ہے, تو بچہ گھر سے ہی بھاگے گا نا. نہیں, اس کی ایک ڈانٹ ڈپٹ کی ایک حد ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں 7 سال کا بچہ قرآن پاک میں متعین کی ہیں جی. جب سے یہ اس طرح کی باتیں آئی ہیں نا آپ نے پابند کر دیا اساتذہ کو. بلال بھائی جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے تو ہمارے آپ کو ساتھ سے کبھی مار نہیں پڑی؟ مار پڑتی تھی. ہمارے ہاں تو محلے میں بلال بھائی ایک جو بزرگ ہوتے تھے نا وہ پورے محلے کو ڈانٹتے تھے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بلال بھائی میں اپنے بہن کے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتا, میں بھائی کے بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتا. اب وہ کہہ دیتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں نا تو یہ چینج کیسے کس کون لے کر آیا؟ جب دیوار پہ لکھا آیا تھا لال پہ مار نہیں پیار, تو آپ نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ بلال بھائی بچے ہیں ہمارے. سن لیں میں آپ عرض کرتا ہوں, 3-4 ایسے شعبے ہیں. آپ والدین کو لے لیں نمبر 1, نمبر 2 آپ اساتذہ کو لے لیں, نمبر 3 قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لے لیں, نمبر 4 ہمارا ممبر و محراب ہے. پاکستان سارا ہی ہو گیا, سارا سیاستدان آپ نے نہیں سیاستدان سارے پاکستان کو نئی تربیت دیں گے. سر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے میں نے کہہ دیا نا تو اس سے مراد حکومت ہے, ریاست ہے, یہی ہے نا. بلال بھائی بات پتہ کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ تربیت کریں اور آپ کوئی قانون نہ بنائیں, آپ کوئی اس کا یعنی کہ اس کا نفاذ نہ کریں تو تربیت سے ہی سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر دونوں چیزیں ہوں گی, تربیت بھی ہوگی. 12 سال 14 سال کا جو بچہ بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ 12 14 15 سال تو وہ بچہ والدین کے پاس رہا ہے نا. اچھا اگر بچہ والدین کو موقع ملا ہے نا, بھاگا ہوں میں غربت کی وجہ سے بھاگا ہوں, تو آپ بجلی کے بل کم کر دیں گے, کس کے گیس کا بل کم کر دیں گے, تو بات روٹی نہیں ملتی اس بچے کو, بات یہ اس کی تربیت آپ نے. تو بلال بھائی اس پر ریاست سوچے گی, اس پر حکومت سوچے گی, اس پر ریاست سوچے گی. کیوں سوچے گی؟ کیوں وہ ذمہ دار سوچے گی. جب ہم اس کو ٹیکس دے رہے ہیں, ایک بجلی کا بل ہے اس میں 15 16 ہم ٹیکس جب دے رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں سوچے گی؟ حکومت کا حق ہے کہ وہ آپ سے ٹیکس لے. اب دیکھیں حضور کا فرمان ہے, حکومت کا حق ہے وہ آپ سے ٹیکس لے, وہ صرف ٹیکس نہ لے, وہ ٹیکس آن دا ٹیکس بھی لے. تو بلال بھائی پتہ کیا بات یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے قاد الفقر یکون کفرا, کہ غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. تو 28,000 روپے جتنا فساد تھا گروسری, اب میں وہ 1.25 لاکھ روپے کرتا ہوں, تو اب میں کیا کفر میں چلا جاؤں؟ یہ سنیں, یہ جتنا, اور تربیت از ناٹ این ایشو. بلال بھائی نہیں میری بات سن لیں. بات یہ ہے, میں وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اکیلی تربیت, وہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب ہمارا معاشرہ تباہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں 1 سال پہلے میرا اپنا موبائل لاری اڈے سے چھین لیا گیا. میں تھانے جا کروانے کے لیے, مجھے وہاں پہ بیٹھا ہوا جو پولیس کانسٹیبل یہ جو بھی ہے, وہ اس نے پہلی بات جو کہی, خدا کی قسم میں اپنا موبائل بھول گیا, موبائل کی جو مجھے اس کے اوپر جو ایک دکھ صدمہ بھول گیا. اس نے کیا لفظ بولا, اس نے کہا مولانا صاحب حالات ہی ایسے ہیں, غربت ہی ایسی ہے, اب لوگ بیچارے کیا کریں. ہم اندازہ لگائیں کہ وہ اس میری حوصلہ افزائی کرنے حوصلہ شیک نہیں کر رہا. وقفہ لیتے ہیں. پولیس والا کہہ رہا ہے کہ جناب غربت اس قدر زیادہ ہے, اگر کوئی چھین کے لے گیا تو کیا کریں. اگر یہ بات ایک حافظ صاحب کو پتہ ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں سید بھائی, اور یہ بات ہمارے ایک جرنلسٹ کو پتہ ہے, اور ہمارے ایک رپورٹر کو پتہ ہے, ہمارے بیورو چیف کو پتہ ہے, میں حیران ہوں کہ یہ حکومت کو کیوں نہیں پتہ. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ درباروں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ملاقاتوں کے لیے یا اس طرح کے غلیظ کاموں کے لیے, تو یہ طنزاً ہے یہ بات کہ وہاں پہ آپ ملیں, وہاں پہ آپ ملاقات کریں, وہاں پر لے کر جائیں, دعائیں کرائیں, پھر آپ کو لڑکی کو وہیں چھوڑ کے چلے جائیں. یہ سارے وہ جو فیس بک فرینڈشپ ہے, یہ ایک الگ کہانی ہے جو کہ پاکستان میں بھرپور طریقے سے کامیابی کی منزلیں طے کرتی جا رہی ہے. بابر ڈوگر صاحب, یہ میرے لیے ماننا نا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان سارے کاموں کے اندر ادارے شامل نہ ہوں. وہ جو ایک خاتون ہے جو کہ لڑکیاں لے کر جاتی تھی, اس نے سنا ہے کہ لڑکیوں کے نکاح کرنے کا بھی کوئی کاروبار شروع کیا ہوا تھا. بالکل بلال صاحب, وہ ایک بڑا آرگنائز قسم کا کرائم تھا. یہ جو پٹھانی صاحبہ ایک گینگ تھا, انہوں نے آگے 2 وکلا رکھے ہوئے تھے, اس کے ساتھ ایک مولانا بھی وہ پکڑے گئے ہیں. وہ مولانا بھی پکڑے گئے ہیں, وہ ابھی بھی جیل میں ہیں. یہ جو مولانا تھے, جو لڑکیاں آتی تھیں, یہ ان مولانا کو وہ وکلا 2 آئی ڈی کارڈ دے دیتے تھے. ایک اس لڑکی کا یا اس لڑکی کا نام دے دیتے تھے, اس کے ساتھ ایک آئی ڈی کارڈ دے دیتے تھے, اور یہ ان کے جعلی نکاح نامے تیار کرتے تھے تاکہ اگر کوئی ریڈ ہو تو کہہ دی یہ تو شادی شدہ ہیں, تو میرڈ ہیں. تو ان مولانا نے 117 جعلی نکاح پڑھائے, اور ان میں 117 جعلی نکاح پڑھائے جو کہ وہ مان چکے ہیں, ایف آئی آر میں درج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ 60-70 ایسے نکاح ہیں جو انہوں نے آگے رجسٹر بھی کروا دیے. وہ رجسٹر کیسے ہو گئے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مولانا, انہوں نے ایک پورا سسٹم ہے کہ وہ مولانا کے لیے نکاح نامہ پڑھاتے تھے اور نکاح نامہ اپنے پاس رکھتے تھے. تو اس کا مطلب رجسٹر اگر ہو گئے تو اس کا مطلب NICs جو تھے وہ جینون تھے.
جو وہ لڑکیاں جو 18 سال سے اوپر تھیں انہوں نے جینون ان کا آئی ڈی کارڈ لیا اور اس کے بعد کسی دوسرے کا لیا اور ان کا ایک وہاں پہ فردی نکاح پڑھوا دیا. دونوں وہاں پر موجود نہیں ہیں, دونوں موجود نہیں. ایک نکاح میں لڑکا لڑکی وہاں پر موجود نہیں ہے, صرف آئی ڈی کارڈ ان تک پہنچے اور انہوں نے ان کا نکاح پڑھا. کسی نے کنڈیم کیا حافظ جی مولوی صاحب کو؟ ہاں یا نہ جواب دے دیں, چھوڑیں لمبی بات. بلال بھائی کسی نے کنڈیم کیا؟ دیکھیں بات یہ کنڈم کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے بات یہ بلال بھائی, ایک کام آپ کریں تو میں چیخو پکار کروں. دیکھیں آپ غیر مولوی ہیں, میں آپ کی بات کے اوپر چیخو پکار کروں اور جب اپنی بات ہے میں خاموش ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کی بات کی تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی مثال دی کہ میں اپنے چچے کا سود کا خاتمہ کرتا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور چچا نے کیا کیا؟ صرف سود نہیں معاف کیا, پرنسپل اماؤنٹ بھی معاف کیا. ہاں بالکل. تو میرے کہنے کا مقصد یہ بلال بھائی, آج مسئلہ پتہ کیا, آج 3 باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کے اندر یہ اویئرنس پیدا کریں, بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اور اس میں ہمارا میڈیا بھی کردار ادا کرے, بچوں کی تربیت کی جائے. اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ ممبر و محراب. کون سا میڈیا جو تربیت کرتا ہے؟ جی پاکستان کا میڈیا بچوں کی بھی تربیت. میڈیا سے مراد سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں نا. سوشل میڈیا کسی کو قابو میں نہیں ہے حافظ جی. بھائی بات یہ ہے کہ جب میں بھی استعمال کر رہا ہوں, آپ بھی استعمال کر رہے ہیں, تو ہم لوگ, میں اپنی مثال دے رہا ہوں نا, ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں, ہم یہ اویئرنس پیدا کریں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور دوسرا ممبر و محراب, ہمارے ہم ممبر و محراب سے جہاں پر عبادات بیان ہو رہی ہیں وہاں پہ اخلاقیات بیان ہونے چاہیے, معاملات بیان ہونے چاہیے. یہ جو معاشرے کی سوسائٹی جو اصطلاحات ہیں نا, اس صاحب معاشرے پہ بات ہونی چاہیے. یہ جو 2 کیس ہوئے ہیں, یہ جو 2 کیس سامنے آئے ہیں, کوئی روکتا ہے؟ نہیں روکتا. تو میں ممبر و محراب سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ خدا را ان چیزوں کو بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلال بھائی تربیت بھی ہو جائے, والدین بھی سمجھاتے رہیں, سارا کچھ کرتے رہیں, لیکن جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے کچھ نہیں ہوگا. حضور اقدس آخری ہمارے پاس لمحات ہیں, مجھے یہ فرما دیجئے کہ خواجہ معین الدین کے جائیں تو ماشاءاللہ تعالیٰ اتفاق ہوا ہے کہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. سب سے پہلے وہاں پہ آپ کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں اور آپ کو کھینچا پیٹا جاتا ہے, لیکن یہی چیز آپ ایک اور جگہ جائیں تو اتفاق مختلف ہوتا ہے. وہ واقعات آپ بتائیں. دیکھیں سر, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں وہ بھی ایک روحانی مرکز ہے, بہت دنیا آتی ہے, وہ ایک لمبی گلی ہے اور اینڈ پہ آ کے وہ مزار ہے, تو آپ سے وہ گلی, وہ گاڑی نہیں وہاں پہ جا سکتی, آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے, وہاں پر گزرنا محال ہو جاتا ہے, آپ کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے لوگ آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. گولڈن ٹیمپل میں بھی گاڑی گولڈن ٹیمپل تک نہیں جاتی, دونوں ہندوستان میں وہاں, ہاں جی امرتسر میں آپ کے ساتھ نیبرنگ میں, وہاں پر آپ اتریں, وہاں پر آپ گولڈن ٹیمپل تک جائیں, لوگ آپ کو اسسٹ کریں گے, مدد کریں گے, وہاں پہ آپ کے جوتے اتارے جائیں گے, آپ کے پاؤں دھوئے جائیں گے. وہاں پر کوئی مانگنے والا نہیں ہے, وہاں پر کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی لڑکی آئی اور اس کو وگلا کے جا کے بیچ دیا, کوئی لڑکا ہے اس کو وگلا کے بیچ دیا. یہاں سے ہندوستان سے اٹھا کے آپ پاکستان میں آئیے, جو کہ پاکستان میں ٹیمپل ہے سکھوں کا. سر یہ ننکانہ صاحب میں بھی یہی سسٹم ہے. آپ دیکھیں 2 مرکز ہیں, ایک یہ ہمارا اور ایک ننکانہ صاحب میں. وہاں پہ تو کوئی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی اغوا ہو گئی, لڑکا اغوا ہو گیا. کوئی, میں نے تو آج تک, میں 30 سال ہو گیا مجھے رپورٹنگ کرتے, میں نے آج تک کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں سنا. اس کی وجہ کبھی دیکھی کیوں؟ کتنا بڑا ڈیفرنس ہے, ایک ہی ملک ہے اور اتنا بڑا فرق. سر ایشو یہ ہے, دیکھیں میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہوں, بھائی میں فیکٹس کو دیکھتا ہوں. ایک سیکنڈ جواب لے لوں, اس کی وجہ میں بھی بتاؤں گا, بات کر لیں آپ, میں فیکٹس کو دیکھتا ہوں. سر یہاں پر جن کی یہ ذمہ داری ہے, جنہوں نے یہاں پر کرائمز کو روکنا ہے, سب سے زیادہ طلاقیں تو یورپ میں ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ طلاقیں تو امریکہ میں ہو رہی ہیں. وہاں پر تو اس طرح کے اغوا کے انسیڈنٹس نہیں آ رہے, وہاں پر عدل و انصاف کا سسٹم قائم ہے, وہاں پر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بچہ گھر سے نکلا اور بچے کو کوئی اٹھا کے لے گیا, اس کو پروسٹیوشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور نیا اسکینڈل سامنے آ گیا. وہاں پر ادارے اسٹرانگ ہیں. آخری لمحہ ہے, بالکل یہ جواب دے دیجیے کہ یہ آپ کو وہاں کیوں نہیں نظر آتا, یہاں کیوں نظر آتا ہے؟ بلال بھائی جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے, اور جہالت مذہبی جہالت ہے. اگر مسئلے کی بات کر رہے ہیں, نہیں میں مسلک کی بات نہیں کر رہا, میں مذہب کی بات کر رہا, میں کسی مسلک کی بات نہیں کی, میں کسی مسلک کو ٹچ نہیں کر رہا, میں مطلقاً کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہبی جہالت ہے. اور یہ جہالت دور کیسے ہوگی؟ یہ جہالت دور ہوگی قرآن کی طرف آنے سے. آج لوگ قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کی طرف ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ میں مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو سکھ بھی تو مسلم معاشرے کے اندر ہیں. مسلم جو معاشرہ ہے نا, وہ جب تک قرآن و سنت کو نہیں دیکھے گا وہ ٹھیک نہیں ہو. بھائی جان یہ حل نہیں ہے. سیرت طیبہ اس کا حل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے, پڑھا جائے تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور پھر سارا کچھ ختم ہو گیا.
بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. لیکن یہ بات جو ہے نا، یہ ایک نئی نسل کو تسلی نہیں دے سکتی بات کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر، پنجاب کا شہر ہے، وہاں پہ داتا دربار بھی ہے، وہاں سکھ حضرات جو ہیں ان کا اپنا مرکز جو ہے وہ بھی پیرلل ایک اسپرچل انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پہ وہ کام نہیں ہو رہا، یہاں پہ ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم سنت اور قرآن پہ چلیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، تو وہ ٹھیک کیوں ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.